हुकूमत की तरफ से ये बयानिया बनाया गया था कि तहरीक इंसाफ शंघाई तंजीम कौंसिल के इजलास को रोकने के लिए एहतजाज कर रही है, मुजाहरे कर रही है, लेकिन यह हुकूमत का बयानिया बिल्कुल गलत साबित हुआ है। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद को क्यों बंद कर रही थी? सिर्फ़ इसलिए कि 26वीं तरमीम ना हो सके, जिसके तहत काजी फ़ायज़ ईसा को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बरकरार रखना था और उनके लिए आइनी अदालत एक तख्लीक की जानी थी, जिसमें काजी फैसल साहब को 3 साल के लिए चीफ बनाया जाना था और ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट होनी थी। तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि ये तरमीम ना हो सके। हुकूमत की तरफ से 7, 8, 9 और 10 तक इजलास बुलाए जाने की तवक्को की जा रही थी, इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस तरह इस्लामाबाद को सील किया गया, हुकूमत बिल्कुल बेबस हो गई इजलास बुलाने के लिए। लेकिन अब सूरत हाल बहुत नॉर्मल हो चुकी है, तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में है और ये तरमीम सरे दस्त होने नहीं जा रही। हुकूमत की मर्ज़ी थी कि शंघाई तंजीम कॉन्फ्रेंस के इजलास से पहले पहले तरमीम कर ली जाए, लेकिन आज ये खबरें सामने आई हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान की मुलाकातें हुई हैं पीपल्स पार्टी के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ, तो इन मुलाकातों में ये तय पाया है कि मौलाना फजल रहमान अपना मुसवदा इनके हवाले करेंगे। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी की तरफ से 23 निकाती तरामीम का मुसवदा तैयार किया गया है। 23 उसमें शिक्के हैं, उसमें काजी फैसल साहब आउट हैं। तो अब ये तय पाया है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की पार्टी के दरमियान कि शंघाई तंजीम कौंसिल के इजलास के बाद तरमीम पर बातचीत की जाएगी। गोया मामला 17 अक्टूबर तक चला गया है, टल गया है। तो काजी फैसल साहब को जिस तरह से चीफ जस्टिस बनाया जाना था, एक तो राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया कि ना तो वो एक्सटेंशन चाहते हैं और ना हमारा इरादा है कि उनको खसूसी अदालत का या जो आइनी अदालत बननी है उसका चीफ जस्टिस बनाया जाए। पहले भी राना सनाउल्लाह की तरफ से ये कहा गया था, लेकिन काजी फैसल साहब मैदान में आए। उन्होंने साफ़ियों के साथ गुफ्तगू में कहा था कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं कोई एक्सटेंशन लूँ, लेकिन जैसे ही उनका बयान साफ़ियों ने कोट किया तो उन्होंने कहा वो तो बातें ऑफ द रिकॉर्ड थी और उनके सेक्रेटरी मुश्ताक साहब की तरफ से वज़ाहती बयान जारी किया गया कि अगर कोई प्लेट में रख के हमें एक्सटेंशन दे देता है, उम्र ज़्यादा कर देता है सारे जजों की, तो फिर हम ये एक्सटेंशन ले लेंगे, इसको कबूल कर लेंगे। लेकिन अब वो भी मामला ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। जिस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब डट गए हैं, पहले तो ये ख़तरा टल गया है कि तरमीम फौरी तौर पर होनी थी, 17 अक्टूबर के बाद ये तरमीम होगी, तो उसमें काजी साहब को बिल्कुल आउट, जिस तरह से मौलाना फजल रहमान साहब चाहते हैं, कहते हैं, उसके मुताबिक काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस बनते हुए नज़र नहीं। और फिर राना सनाउल्लाह का भी बयान आ गया। तो काजी फैसल साहब, जिस तरह काजी हुसैन अहमद की तरफ से 90 की दहाई में मुहिम चलाई गई थी जमात इस्लामी की, कहा जा रहा था कि ज़ालिमों काजी आ रहा है, तो अब ये लोग कह रहे हैं कि मज़लूमों काजी जा रहा है। कौन सा काजी? काजी फ़ायज़ ईसा साहब, क्योंकि इनकी दाल गलती हुई अब नज़र नहीं आ रही। तो बाकी तरमीम के हवाले से हुकूमत की तरफ से ये बयानिया बनाया गया था कि तहरीक इंसाफ सबूताज करना चाहती है शंघाई तंजीम कौंसिल के इजलास को, तो वो सरासर गलत हो गया, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इन दिनों में कोई कॉल नहीं दी। उनकी कॉल थी तो सिर्फ़ और सिर्फ तरमीम के हवाले से थी, उस इजलास के हवाले से थी, तरमीम को मंजूर करने के हवाले से थी कि वो इनको किसी तौर भी मंजूर नहीं होने देना चाहते थे, और उसमें वो कामयाब हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक मौके पर कहा गया था कि तरमीम का होना ज़रूरी है। कब तक? उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर तक, क्योंकि 25 अक्टूबर काजी फैसल साहब की जाने की, उनकी रिटायरमेंट की तारीख़ है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से अब न्यू टर्न लिया गया है। एक तो यू टर्न होता है, ये न्यू टर्न उनका है। उन्होंने अब कहा है कि ज़रूरी और मजबूरी नहीं है कि 25 अक्टूबर तक ही तरमीम की जाएँ, इसके बाद भी हो सकती हैं। ताहम हमारी कोशिश ये है कि इससे पहले पहले हो जाएं, लेकिन तरमीम होती हुई अब उस तरह से, जिस तरह से काजी फैसल को एक्सटेंशन दी जानी थी, उस तरह से तरमीम होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो सरे 10 तरमीम की आफत टल गई है। काजी फैसल साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि ज़ालिमों काजी
جا رہا ہے، مظلوموں قاضی جا رہا ہے، جو قاضی صاحب کے لوگ ڈسے ہوئے ہیں ان کے لیے ہے کہ اے لوگوں جو قاضی فیصل صاحب سے ڈرے ہوئے تھے، ڈسے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، ان کے لیے ہے کہ قاضی جا رہا ہے۔ باقی شیر افضل مروت کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ ان کو زہر دیا گیا ہے، انہوں نے بھی اس پر بات کی ہے، کیونکہ وہ جس طرح سے ہڑتال ہو رہی تھی، جس طرح سے مظاہرے ہو رہے تھے، جس طرح سے احتجاج ہو رہا تھا، جس طرح سے علی امین گنڈا پور آئے تھے پشاور سے اور وہ ڈی چوک تک پہنچے، اس کے بعد وہ اپنے خیبر پختونخوا ہاؤس میں چلے گئے، وہاں سے نکلے تو پشاور میں جا کے انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا، اسمبلی کے اجلاس میں جا دھمکے، تو ان کی طرف سے ایک نیا بیان سامنے آیا ہے، اس میں تھوڑا سا کنٹراڈکشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جب خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچا تو آئی جی نے میری تلاشی کے دوران موبائل میرے لے لیے تھے، توڑ پھوڑ کے دوران، تلاشی کے دوران یہ ان کی طرف سے کہا گیا۔ تو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ آئی جی کے ساتھ میری بھیڑ نہیں ہوئی، آمنا سامنا نہیں ہوا۔ بہرحال علی امین گنڈا پور کی طرف سے ایک اور دلیرانہ خطاب کیا گیا ہے، جرأت مندانہ خطاب کیا گیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈی پی او کو کس کا خطرہ ہے، میں وزیر اعلیٰ ہوں، لیکن ڈی پی او کہتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا، اس لیے میرے ساتھ آپ اپنی ملاقات کی کوئی تصویر نہ خود بتائیے گا، نہ مجھے کہیے گا کہ میں اس کو اپلوڈ کر دوں یا کہیں سوشل میڈیا پر رکھ دوں۔ تو علی امین گنڈا پور کی طرف سے بہرحال ان کی توپوں کا رخ زیادہ پھر بھی آئی جی اسلام آباد کی طرف ہی رہا ہے۔ بات ہم نے شروع کی تھی شیر افضل مروت سے، تو شیر افضل مروت کہاں پہ غائب تھے؟ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ یہ کمپرومائز ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے علی امین گنڈا پور کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کمپرومائز ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ اپنی اپنی کسی کی رائے ہے، کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے حماقت کی، کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے بے وفائی کی، کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے غداری کی۔ غداری کی طرف سے میں بالکل جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان کی طرف سے جو کچھ ہوا، انہوں نے بہت کچھ غلط کیا، لیکن سارا کچھ اس وجہ سے ہوا کہ وہ خان صاحب ہیں، اور خان صاحب اور سرداروں میں کوئی زیادہ عقل کے حساب سے فرق نہیں ہوتا۔ یہ جان دینے والے لوگ ہیں اور کسی کی جان لینے والے بھی لوگ ہیں، لیکن عقل ہوتی ہے۔ تو خان صاحب تھے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے تھوڑی سی یہ بے عقلی ہو گئی کہ عمران خان نے جو کچھ کہا تھا اس پر عمل وہ نہیں کر سکے۔ لیکن جس طرح سے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس سے نکلے، یہ بھی ایک داستان ہے، تو اس کو سیل کر دیا گیا حکومت کی طرف سے کہ یہ غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ بہرحال جو آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، یہ بات ہو گئی۔ تو شیر افضل مروت کا درمیان میں معاملہ نہ رہ جائے، انہوں نے کہا کہ میں بالکل جانے کے لیے تیار تھا، اگر میں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کرنا تو پھر کسی نے اور نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی یہ شک تھا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے، لیکن میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی زہر کے سمپٹم نہیں ملے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں جس طرح سے مجھے اٹھایا گیا، جس طرح سے مجھے حراست میں رکھا گیا، اس دوران میری طبیعت خراب ہوئی تھی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں کورونا اس میں مبتلا ہو گیا، کورونا سے نکلا تو پھر مجھے ٹائیفائیڈ ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی وہ ایک دو اور امراض بتا رہے ہیں، اور ان کو آپ دیکھیں ان کی شکل، ان کا چہرہ کس طرح سے سوجا ہوا ہے، اور واقعی وہ بیمار ہے۔ لیکن جہاں تک انہوں نے کہا کہ مجھے زہر نہیں دیا گیا، بہرحال یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، زہر بھی کئی قسم کے ہیں، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے زہر نہیں دیا گیا تو کوئی تیسرا بندہ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے؟ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ وہ تندرست ہیں، بہتر ہیں، کچھ نہ کوئی بولنے چلنے کے قابل ہیں، لیکن اس طرح سے وہ فعال نہیں ہو سکتے تھے جس طرح سے کسی جلسے میں، کسی جلوس میں، کسی مظاہرے میں، کسی احتجاج میں ہونا چاہیے تھا۔ ادھر جے شنکر وہ بھی 15 اور 16 تاریخ کو جو شنگھائی تنظیم کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ بھارتی وزیر خارجہ ہیں، تو ان کو ہم پاکستان میں ویلکم کہتے ہیں، گو کہ یہ دشمن ملک کے وزیر خارجہ ہیں، لیکن پاکستان آ رہے ہیں جو ایک مہمان کی حیثیت سے آ رہے ہیں۔ کوشش ہماری یہ ہوگی پاکستان میں ان کے ساتھ اس طرح سے ملاقاتیں ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے، جو ٹینشن ہے، اس میں تھوڑی سی کمی آ سکے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ بہت کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ جب آپ بیک ڈور چینل ان کو برے کر لاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بہتری آ جاتی ہے۔ بہرحال مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت بڑا تنازع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس پر بھی تبھی آگے چل کر بات ہو سکتی ہے جب آپ کے مابین کچھ نہ کچھ معاملات ہوں، وہ معاملات چل رہے ہوں، آپ کے مابین رابطے ہوں، بات ہو رہی ہو۔ تو شنکر صاحب پاکستان آ رہے ہیں تو ان کو ویلکم، پاکستان اور بھارت کے مابین دشمنی کم ہونے کی کوئی امید کی جا سکتی ہے۔ تو باقی ذاکر نائک صاحب وہ پاکستان میں پھر رہے ہیں،
تو اسی طرح سے پھر رہے ہیں جیسے یوسف بے کارواں ہوتا ہے، کیونکہ ان کو علماء کی طرف سے کوئی پذیرائی نہیں دی جا رہی، کیونکہ جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں خصوصی طور پہ خواتین کے حوالے سے، یہ سارا کچھ ہمارے تعلیمی اداروں میں، دیگر اداروں میں بھی ان کی شہرت پہنچ چکی ہے، انہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ وہ عالم دین ہیں یا نہیں ہیں، بہرحال وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ان کا ایک اختلافی نقطہ نظر ہے۔ ان کو ڈگری دینے کی، اعزازی ڈگری دینے کی سفارش کی گئی سندھ یونیورسٹی سے، اور یہ سفارش کی ہے کامنا ٹسوری صاحب نے یا ٹپوری صاحب نے، وہ جو گورنر ہیں سندھ کے۔ لیکن یہ معاملہ سینڈیکیٹ میں گیا تو وہاں پہ 3 خواتین کی طرف سے جو ممبر ہیں، ارکان ہیں، انہوں نے مخالفت کی کہ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ مولوی اور اس کے لیے اعزازی ڈگری دے دیں۔ لیکن یہ خواتین کا اپنا موقف ہو سکتا ہے، ان کے لیے اعزازی ڈگری کا جس طرح سے گورنر صاحب نے خواہش کا اظہار کیا تھا، سینڈیکیٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے، لیکن ایسی ڈگری پر بندہ یہ کرتا ہے۔ بہرحال ذاکر نائک صاحب کی مرضی ہے، اگر وہ ڈگری قبول کر لیتے ہیں۔ اگر ایک بھی بندہ مخالفت کرے تو میرا نہیں خیال کہ ذاکر نائک صاحب کو یہ ڈگری لینی چاہیے۔ باقی پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ، اس کو قلعت قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی بلوچ علیحدگی پسند رہنما ماہرنگ بلوچ کو کراچی سے ایئرپورٹ پر روک دیا گیا، انہوں نے امریکہ جانا تھا۔ تو میں 2 باتوں کے حوالے سے ضرور بات کروں گا۔ ایک تو پی ٹی ایم کو قلعت قرار دیا گیا ہے، یقینی طور پر حکومت کے پاس ایسے ثبوت ہوں گے کہ اس کی لیڈرشپ پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اسی طرح سے ماہرنگ بلوچ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے۔ یہاں پہ میں حکومت سے تھوڑا سا اختلاف ضرور کروں گا، اگر یہ لوگ پاکستان کے اتنے زیادہ دشمن ہیں تو پھر ان کو آزاد کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ یا تو ان کو جیلوں میں رکھیں، اگر آپ نے جیلوں میں نہیں رکھنا تو پھر ماہرنگ بلوچ کو اگر وہ کراچی سے نیو یارک یا امریکہ کہیں پہ جانا چاہتی تھی تو جانے دیا جائے۔ پی ٹی ایم پر بھی آپ پابندی نہ لگائیں، بلکہ ان کے جو لیڈر ہیں جو پاکستان کی دشمنی میں ملوث ہیں، وہ کیسے آزاد رہ سکتے ہیں؟ ان سے آپ کیسے پارلیمنٹ میں ان کو لے جا کے ہتھیلیوں پہ اٹھا کے ان سے ووٹ لے سکتے ہیں؟ ان کو پکڑیں، ان کو گرفتار کریں۔ ماہرنگ بلوچ نے اگر پاکستان کے خلاف کچھ کیا ہے تو کیسے آزاد پھر رہی ہے یہ؟ ان کو گرفتار کریں، ان کا ٹرائل کریں، جہاں کہیں بھی کرنا ہے، فوجی عدالت میں کرنا ہے یا کہیں اور کرنا ہے۔ تو باقی آخر میں بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کی۔ اس کی طرف سے احتجاج کی کال دے دی گئی ہے 13 کی اور 14 کی، اور یہ عین اس موقع پر احتجاج کی کال ہے جب OIC کا اجلاس شروع ہونے والا ہے۔ لیکن یہ اسلام آباد میں کال نہیں ہے، کیونکہ اسلام آباد میں اب تحریک انصاف کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ان دنوں میں یہ ترمیم ہو جائے گی۔ یہ کال دوسرے شہروں میں دی گئی ہے، جیسے فیصل آباد میں یا کسی اور شہر میں۔ تو اس طرح سے تحریک انصاف اس اجلاس کو ناکام ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔